अरे रहती थी ना, साहबा किधर रहती जाते थी थे? कहाँ से, दिखाओ तो। ये साहबा नमाज पढ़ने किधर जाते थे? अरे मस्जिद भाई जाते थे, जिधर घरों में जाते थे पढ़ते थे अपनी नमाज। मर्जी से नहीं। आप बताइए, अल्लाह के नबी के जमाने में मस्जिद नबी 24 घंटा आबाद रहती थी, कहाँ से पता चला आपको? ये किताबों में कैसा मिलता है आपको? आप गौर करिए, आप तो डॉक्टर बगैर हकीम किताब साहब से, है, साहबा। बगैर हाँ, किताब अल्लाह के को नबी के जमाने में जब मक्का से निकाला गया तो मस्जिद नबी एक ही थी मस्जिद जो। कह चुके। हाँ बोलिए जब बोलिए। आप कहोगे मस्जिद नबी 24 घंटा आबाद रहती थी, तो आपके पास दलील होना चाहिए ना। अभी भी आज भी आबाद है ना, आज भी आबाद है 24 घंटे। नहीं तो कैसा कैसा नहीं तो अभी कैसे? लोग नफिल नमाज पढ़ते। तो नमूना बनाना, साहबा के जमाने में मस्जिद 24 घंटा आबाद रहती थी, तो साहबा के रास्ते वाला बताओ। हाँ वही तो, जब साहबा ने ईमान लाया तो मस्जिद के नबी से अमल होता था ना सारी दुनिया के अंदर फैलने का। फैलने का अमल होते, ऐसा बात का अमल बताइए मस्जिद नबी का क्या था। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब का एक मज़ीद एतराज़ जो बेवकूफ़ाना है कि मस्जिद नबी के अंदर 24 घंटे आमाल होते थे, वो कौन सी किताब में लिखा हुआ है। एतराज़ करने के लिए भी कुछ अकल चाहिए और अकली दलील भी चाहिए कि एतराज़ वाकई में एतराज़ समझ में आए कि ये एतराज़ है। लेकिन जहाँ उम्मत मस्जिदों में आ रही है, रात को लोग आकर मस्जिदों में तौबा कर रहे हैं, दिन भर अमाल कर रहे हैं, दिन भर मस्जिद आबाद हो रही है, लोग अपने बुराई की जगहों से छोड़ छोड़ कर मस्जिद में आ रहे। और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत की तरबियत का सबसे बड़ा जो इलाज बताए वो मस्जिदों के अंदर रहना। इसी वजह से खुरूज में, अल्लाह के रास्ते में निकल कर गेस्ट हाउस में और घरों में नहीं रखते, बल्कि मस्जिदों में 4 महीने मस्जिद की 4 दीवारों में निकालो, ताकि तुम्हारे अंदर ईमान की हरारत पैदा हो जाए और ईमान का नूर पैदा हो जाए। तो ये बात मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात में मौजूद है। जिन पर अल्लाह ताला ने काम खोला, उन्होंने लोगों को मस्जिद में रहना इस लाजिम करार दिया कि इस काम की जो बुनियाद है वो मस्जिद है। लोगों को मस्जिद में जोड़ना, गश्त करके मस्जिद में जोड़ना, तालीम करके मस्जिद में जोड़ना और लोगों को ले जाकर मस्जिद में ही सुलाना, खाना पीना भी मस्जिद में, सारे काम। लेकिन इनके एतराज़ जो है ना बरेलवियों की तरह है कि भाई मस्जिद में कहाँ दस्तरखान लगे, कहाँ खाना है, कहाँ पिए सोना, ये तो तुमने गेस्ट हाउस बना दिया। तो इसको बेवकूफ़ाना एतराज़ कहेंगे। बहरहाल उनको सबसे पहले लॉजिकली समझते हैं कि डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब अपने बच्चे को किसी मदरसे में ले गए और मदरसे के मोहतमिम साहब ने कहा कि सबसे पहले इसको नूरानी कायदा पढ़ाना पड़ेगा, ये ज़रूरी और लाजिम है और ये वाजिब है कुरान सीखने के लिए। तो डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब फरमाएंगे कि कौन सी हदीस में लिखा है कि नूरानी कायदा, अफजल कायदा पढ़ना ज़रूरी और वाजिब है, ज़रा आप मुझे बताइए। तो मोहतमिम साहब कहेंगे भाई ऐसा हदीस में तो नहीं मिलता, लेकिन कुरान सीखने के लिए ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा हमारे यहाँ तो यही तरतीब है। फिर भी डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब कहेंगे नहीं नहीं, मुझे हदीस बताओ तो ही मैं मानता हूँ, वरना नहीं। तो मैं उसको वजूब का और लाजिम और ज़रूरी करार नहीं देता। तो फिर मोहतमिम साहब कहेंगे ठीक है, एक काम कीजिए, आप अपने घर पर जाइए और अपने बच्चे को बग़ैर नूरानी कायदे के उसको डायरेक्ट कुरान सिखाइए। हमारे पास ये तरतीब नहीं है, जब आपको हदीस मिल जाए तो हमारे पास मदरसे में आ जाना। बेहस्ती ज़बर के अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मसला लिखा हुआ है कि एक चूहा कुएं में गिर गया, मर गया, लेकिन फटा नहीं और फूला नहीं, तो उसके अंदर से 20 डोल निकालना वाजिब है। तो क्या डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब ये मसला पढ़ने के बाद इस मसले को कहाँ से इस्तेंबात किया गया और कौन सी हदीस दे लिया गया, क्या आपने कभी तहकीक की इसके बारे में, या उनके खलफा है उनके पास जाकर कभी तहकीक की कि भाई 20 डोल निकालना कौन सी हदीस के अंदर है, देवबंद में जाकर कभी पूछा क्या? इसको जाहिलाना एतराज़ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। हमारे बड़े और मशाइख बरसों से ये कहते हैं कि अल्लाह के ध्यान को लाने के लिए 3 तस्बीहों की पाबंदी ज़रूरी है। हालांकि मैंने आज तक कभी नहीं सुना किसी हदीस में कि सहाबा रदियल्लाहु अजमईन सुबह 3 तस्बीह और शाम को 3 तस्बीह पाबंदी के साथ पढ़ते थे 100 मरतबा। हाँ कि इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा साबित है, दुरूद पाक साबित है, तीसरा कलमा भी साबित है, लेकिन असर बाद और फ़जर बाद मुस्तकिल तौर पर ये 3 तस्बीह की पाबंदी मेरे इल्म के मुताबिक नहीं है।
تو بہرحال ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کے علم میں بھی نہیں ہوں گے، اگر ہو تو مجھے کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن ہمارے بڑے اس کو ضروری قرار دیتے۔ تو کبھی کیا ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نے مشائخ کے پاس جا کر پوچھا کہ بھائی صحابہ کے زمانے میں یہ لازم نہیں تھی، ضروری نہیں تھی، تو آپ لوگ کیوں ہمیں لازم اور ضروری ہمارے لیے قرار دیتے ہیں اس کو؟ تو کبھی اشکال ایسا کیا، اصل میں ہم نے جہاں سے بھی یہ بات لی ہو، ہمارے بڑوں سے سنی ہو، تو ہم نے کہیں نہ کہیں پر ان پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ بخاری شریف کے اندر کوئی حدیث ہم نے پڑھی تو کیا کبھی اس بخاری شریف کی حدیث کو پوری حضور تک جو پوری سند ہے اس کو چیک کرنے گئے؟ جب علماء کرام کا ایک بڑا طبقہ کسی ایک عالم کو معتبر سمجھے کہ یہ ہمارے بڑوں میں سے ہے، یہ ہمارے معتبر علماء میں سے ہے، تو ان کی حدیث ہم لے لیں، ہاں لیکن ان کی حدیث ایسی ہو جو نص سے ٹکراتی ہو تو پھر ہم ان کی تحقیق کریں گے، اگر نص سے نہیں ٹکراتی تو ہم ان پر اعتماد کر لیں گے۔ ہاں اگر وہ حیات ہے تو ان کے پاس جا کر اس کی تحقیق، اگر ہمیں کوئی شبہ ہو تو ان کے پاس جا کر تحقیق کرنے کا بھی ہمیں حکم ہے، تحقیق بھی کر لیں، لیکن بغیر جس نے یہ بات بیان کی، بغیر اس کے پاس جانے کے اور اس سے تحقیق کرنے کے کسی دوسروں کے پاس بیان کرنا، یہ تو فساد پھیلانا ہے۔ بہرحال تو مسجد نبوی کے اندر 24 گھنٹے کے جو اعمال ہوتے تھے، تو اس زمانے کے اندر گھڑی گھنٹوں کا رواج تو تھا نہیں، دن کے اور رات کے اعمال تھے۔ تو سب سے پہلے میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مواعظ ہے 6 جلدوں کے اندر، تقریباً بہت سارے بیان مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد کی آبادی کے تعلق سے ہے۔ اصل ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ان کے بیانات کو پڑھتے نہیں، مولانا سعد صاحب اکثر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات پڑھتے اور انہی میں سے بیانات لوگوں کے سامنے کرتے۔ تو ان کے میں پیج نمبر کے ساتھ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی کے اندر 24 گھنٹے اعمال ہوتے تھے، اس کو وہ حوالے کے ساتھ اور پیج نمبر کے ساتھ میں اس کو پڑھ دوں گا میں۔ اور دوسرا بات یہ کہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ کے مکتوبات کہ صحابہ علم کس طریقے حاصل کرتے تھے اور کہاں حاصل کرتے تھے، اور ان کے علم حاصل کرنے کی ترتیب کیا تھی، اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے قراء اور مفتیان اعظام اور محدثان اعظام صحابہ کے زمانے میں بنے، تو انہوں نے علم کہاں سے لیا، اور بعد کے زمانوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مدینہ آتے تھے، تو ان کا مشغلہ علم سیکھنے کا کیا تھا، مرجع کیا تھا، تو وہی مدینہ کا مرکز تھا۔ تو ان کے حوالے سے میں ان کی عبارت بھی پڑھ دوں گا۔ اور پھر آخر کے اندر حیات الصحابہ، جس کے اندر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل مسجد کیوں بنائی گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین مسجدوں میں کون کون سے اعمال کرتے تھے، ان کا پورا باب باندھا ہے۔ اس کے اندر صحابہ جماعت کے ساتھ کیسے نماز پڑھتے، کتنا اہتمام کی کرتے تھے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی جس طریقے سے ایک الگ الگ موضوع بھی لیے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ اجمعین کا تہجد کی نماز کا اہتمام کیا تھا، اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کا سورج نکلنے سے لے کر زوال تک کے وقت کے درمیان نفلوں کا اہتمام کرنا، ظہر اور عصر کے درمیان نفلوں کا اہتمام کرنا، مغرب اور عشاء کے درمیان نفلوں کا اہتمام کرنا۔ تو یہ بہت سارے مسجد اور نماز کے تعلق سے اس کے اندر چیپٹر لیے گئے، تو اس کے اندر بہت ساری احادیث ہے، سب کا ذکر کرنا تو یہاں بھی محال اور مشکل ہے میرے لیے۔ بہرحال چند احادیث آخر کے اندر میں اس کی ذکر کر دیتا ہوں۔ اب یہ کتاب مجموعہ بیانات حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مکمل 6 حصوں میں، جس کے اندر سب سے پہلی جلد نمبر 1، جس کے اندر پیج 47 جس کے اندر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس جد و جہد کے ذریعے جس کا نام تبلیغ پڑ گیا ہے، یہی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ مسجدوں کا پھر وہی ماحول و نقشہ بنے جو مسجد نبوی کا تھا، وہاں ایمانی تذکرے اور ایمانی مجلس ہو، تعلیم و تعلم کے حلقے ہو، ذکر و عبادات و خشیہ و عنابت کی فضا ہو، دینی تقاضوں کی فکریں اور ان کے بارے میں مشورے ہو، دینی جد و جہد اور دینی تقاضوں کے لیے نقل و حرکت کا وہ مرکز ہو۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مسجد نبوی اور دوسری مسجدوں میں 24 گھنٹے جو کچھ ہوتا تھا اور جو نظام چلتا تھا وہی ہماری مسجدوں میں ہوا کرے۔ دیکھو اس کے اندر یہ لفظ ہے کہ دوسری مسجدوں میں 24 گھنٹے جو کچھ ہوتا تھا اور جو نظام چلتا تھا وہی ہماری مسجدوں میں ہوا کرے۔
تو یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا استنباط بڑا قوی تھا اور ان کا صحابہ کی سیرت پر بہت گہرا مطالعہ تھا، تو انہوں نے صحابہ کی سیرت سے مسجد نبی کے جو 24 گھنٹے کے اعمال، ان سے ایک بات اخذ کی ہے، استنباط کی ہے کہ مسجد نبی میں جو 24 گھنٹے اعمال تھے وہ اعمال ہماری مسجدوں میں ہو۔ پھر آگے لکھا ہے، لیکن یہ جبھی ہو سکتا ہے جب مسجد والے اس زندگی اور اس نقشے کے عادی بن جائیں گے، اور یہ جبھی ممکن ہے جب لوگ لمبے وقتوں کے لیے اپنے گھروں اور مشغلوں سے نکل کر اس زندگی کی مشق اور تربیت حاصل کرے اور دوسروں پر بھی اس کے لیے محنت کرے۔ ہم بس اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ اب آگے جلد نمبر 1 پیج نمبر 72 اس کے اندر لکھا ہے، اب اس کے بعد یہ نقل و حرکت ہوئی، پھر جدھر یہ نقل و حرکت کرتے تھے ان سے کہتے تھے کہ جب تم اسلام لے آؤ تو اسلام دینی مدینہ منورہ میں آ کر سیکھو، کیونکہ اسلام زندگی ماحول سے بنے گی اور اسلامی زندگی کا ماحول صرف مدینہ منورہ میں تھا۔ اب اسلام کے لیے اور دوسروں کو اسلام سکھانے کے لیے وقت اور علم کی ضرورت ہے، اس لیے مدینہ میں اقامت کے زمانے میں ان کے اوقات مسجد کے لیے لگے، لہٰذا انہوں نے روزانہ کی زندگی ایسی بنائی کہ اگر 2 آدمیوں نے تجارت شروع کی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری نے تجارت شروع کی، تو پابندی لگائی کہ ایک دن ایک کام کرے اور دوسرا دن کی محنت کے لیے مسجد میں وقت لگائے۔ دن کا کچھ حصہ مسجد میں، کچھ کمائی میں، کوئی کچھ صبح کا وقت دیتا پھر کماتا، کوئی تھوڑا جاتا تھا، کوئی صبح کا دیتا، کوئی ظہر کا، کوئی عصر اور مغرب کے درمیان، کوئی مغرب اور عشاء کے درمیان، کوئی عشاء کے بعد تہجد پڑھتا اور کوئی عشاء کے بعد ہوتا تھا۔ اب دیکھو ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کا اشکال ہے کہ عشاء کے بعد مسجد نبوی میں کیا کرتے تھے لوگ، تو یہاں مولانا یوسف صاحب کے بیانات میں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا کوئی عشاء کے بعد تہجد پڑھتا اور کوئی عشاء کے بعد سوتا ہے، اور رات میں تہجد پڑھتا ہے، تو 24 گھنٹے مسجد میں مقامی آدمی موجود ہے۔ دیکھو اس میں یہاں عبارت لفظ بائی میں پڑھ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے مسجد میں مقامی آدمی موجود ہے۔ اب جو باہر والے آتے ہیں، چاہے جس وقت پہنچے، مقامی آدمی ان کو سنبھالنے کے لیے ملتے ہیں۔ کبھی تعلیموں میں ہو تو ان کو تعلیم میں بٹھاتے، کبھی نماز کا وقت ہو تو ان کو نماز میں لگاتے، کبھی تسبیحات میں ہوں گے تو تسبیحات میں لگائیں گے، غرض کوئی آنے والا بھی خالی نہ رہے گا۔ اب یہ حساب لگاؤ کہ 7 ماہ باہر نکل گئے اور 1.5-2 ماہ مسجد میں نکل گئے، تو کمائی کے لیے وقت کتنا رہا۔ یہ اتنا زبردست بیان ہے کہ مسجد مدینہ کے اندر صحابہ کی خروج کی اور مقامی کام کی ترتیب کیا تھی۔ تو اس بیان کے ذیل کے اندر یہ پوری بات بیان کی گئی کہ صحابہ مسجد ان کے خروج تقریباً 6 یا 7 مہینے خروج میں لگتے سال میں، اور مسجدوں کو مقامی اعتبار سے 2 یا 3 ماہ صرف ان کے مسجد میں وقت لگتے تاکہ علم اور دین لوگوں کو سکھایا جائے۔ تو یہاں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 24 گھنٹے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 464 اس کے اندر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان گزشتہ اعمال کو جہاں کر لوں گے وہاں ہی ماحول دین آور بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو زندہ کرنے پر سب کو ایک خاص ترتیب پر ڈالا تھا، پھر وہ ان اعمال کو کرتے ہوئے اور انہی اعمال کو اپنی مسجدوں میں چلاؤ، وفود اپنے یہاں لے آؤ، اور آدھا وقت مسجد کا، آدھا گھر دکان کو، 12 گھنٹے کمانے کھانے پینے میں اور 12 گھنٹے مسجد کے اندر لگے۔ مسجدوں میں تعلیم 1-2 گھنٹے رکھو، جتنا ماحول مساعد ہوتا جاوے اتنا اسے بڑھاتے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کرتے تھے کیونکہ سب کے سامنے تھا کہ صرف نماز ہی سے دونوں جہاں کی ہر چیز لے سکتے۔ اصل کام نماز ہے، نماز میں چاہے جتنا وقت لگ جاوے، کبھی نماز اذان ہوتے ہی پڑھا دیتے، کبھی 2-4 گھنٹے تاخیر کر لیتے، حتیٰ ذہب عامۃ اللیل، بعض دفعہ آدھی رات کو عشاء پڑھی، اذان سے نماز تک اعمال مساجد ہی ہوتے رہے۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما صبح صادق سے طلوع شمس کے قریب تک میں 4-4.25 سپارے پڑھتے۔ میں بیچ کی باتیں کاٹ دیتا ہوں، بڑی لمبی ہے، یعنی کہنے کا مطلب کسی نے صبح کا وقت لے لیا، کسی نے اسفار تک کی نماز رہی، نہ گھنٹوں میں جان رہی، نہ آنکھوں میں آنسو، کہیں تو خود نماز میں
گھنٹے لگتے، کہیں نماز کے انتظار ہی میں گھنٹے لگے رہے، اسی طرح سے نماز کا ماحول بنا تھا، بس آج جزویات پر لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ اب دوسرا حوالہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتب ہے، جو 5 جلدوں میں، جس کے اندر حصہ نمبر 2، جس کے پیج نمبر 205، اس کی عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کتنا ہی پھیلا ہو، لیکن مسجد علم کا مرکز رہا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ اجمعین غرض کے تمام صحابہ کے زمانے میں دائرہ اسلام بڑھتا رہا اور لاکھوں کی تعداد میں انسان اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن مسجد میں علم دیا جاتا رہا، مسجدوں کی توسیع ضرور ہوتی رہی۔ غور کرنے سے اس میں علم کی عظمت اور علم سے ارتباط و تعلق معلوم ہوتا ہے۔ یہ اصل ختم ہو کر استنباطی شکلوں سے علم کا رواج بعد میں بڑھ گیا۔ مکاتب حصہ دوم، پیج نمبر 217۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سیکھنے کا اصل مرکز مسجد کو بنایا تھا۔ صحابہ مسجد میں آ کر دین سیکھتے تھے، جس میں 3 طبقات تھے۔ ایک وہ طبقہ جو دنیا میں بیوی بچوں اور مشغولوں سے فارغ تھا اور اصحاب صفہ میں داخل تھا۔ دوسرا وہ طبقہ جو معمولی مشغلہ اپنی معیشت کے لیے کرتا تھا اور اکثر وقت اس کا دین کے لیے فارغ تھا، اس میں اکثر مہاجر تھے۔ تیسرے انصار کا وہ طبقہ جو اپنی کھیتی باغات کے کاموں میں اور دوسرے مشاغل میں مصروف ہوتے، کوئی رات کو، کوئی دین میں، کوئی آدھا دین سیکھنے میں لگاتا تھا۔ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے، کوئی رات کو، کوئی دین میں، کوئی آدھا دین سیکھنے میں لگاتا تھا۔ اب ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کو یہ جملہ کہاں سے لیا، کون سی حدیث سے، اور اس کا ماخذ کیا ہے، تو ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کو اس بات کے حوالے کے لیے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا چاہیے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے 24 گھنٹے کہاں سے لیے تو وہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ بہرحال آگے کی عبارت ہے، اسلام میں نئے آنے والے بڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بہت سے شہر فتح ہو چکے تھے اور قوم میں اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لیکن مسجد سے باہر کوئی عمارت دین سیکھنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ مسجد ہی میں توسیع کی جاتی رہی اور مرکز دین کا مسجد ہی رہی۔ آگے مکاتب حصہ 4، پیج نمبر 327۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ مختلف پیشہ کرنے والوں کو مسجد کے حلقوں میں بٹھا کر دین سکھایا جاتا تھا، اور اس میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے حضرات بیٹھ کر علم دین سیکھتے تھے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اس میں حضرت ابی بن کعب، زید بن ثابت، عمر بن عاص، خالد بن ولید، عبیدہ بن جراح، بلال، خبیب رضی اللہ اجمعین جیسے اکابر صحابہ علم دین سیکھتے تھے، باوجود یہ کہ مسلمانوں کی تعداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑھ رہی تھی اور لاکھوں کی تعداد ہو چکی تھی۔ اب ذرا سوچو کہ لاکھوں کی تعداد ہو گئی ہو تو علم کا اصل مرکز و مرجع مسجد ہی بنی رہی تو کتنا مسجد نبوی مشغول ہوں گی اعمال سے، اور کتنے قبائل اور کتنے لوگ کی آمد و رفت مسجد نبوی میں ہوتی ہوں گی۔ بہرحال آگے لکھا ہے، اور لاکھوں کی تعداد ہو چکی تھی، قبائل مدینہ پاک میں دین سیکھنے کے لیے آنے لگے تھے، لیکن طریقہ یہی مسجد نبوی میں حلقہ لگانے کا تھا، یہاں تک کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں دائرہ اسلام وسیع ہوتا چلا گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لیکن مسجدی مدرسہ بنی رہی۔ دیکھو کتنی اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ خلفائے راشدین تک زمانے تک لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن علم کا اصل مرکز و مرجع اور علم حاصل کرنے کا اصل راستہ اور ذریعہ و سبب مسجد ہی مدرسہ بنی رہی، اور علم حاصل کرنے کی شکل نہیں بدلی، دوسرے بغیر مال کے دین کا علم سکھایا اور سکھایا جاتا تھا۔ آگے تو بہت لمبی بات ہے، بہرحال یہ سارا علم سیکھنے کا اصل جو ذریعہ تھا اور طریقہ اور راستہ تھا وہ مسجد نبوی ہی تھا۔ پھر آگے 328 پیج میں لکھا ہے، تھوڑا مختصر پڑھ لو۔
ایسے ہی ذکر کے حلقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصل مسجد میں ہوتے تھے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ نیز ذکر کے جو طریقے اس وقت رائج تھے اور قائم کیے گئے تھے وہ اصل تھے، اور جو طریقے ہمارے زمانے میں رائج ہے وہ ان سے مستنبط ہے۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ اجمعین کا مزاج ہر وقت آسانی سے دین سیکھنے اور ذکر اللہ پر آ گیا تھا۔ ہمارے زمانے میں اکثریت آنے سے رہ گئی، خال آ گئے۔ پہلے یہ طریقے عام تھے، عوام کو فائدہ ہو رہا تھا، کوئی فرد باقی نہ تھا۔ اب جو طریقے رائج ہے اس سے خواص کو تو فائدہ حاصل ہوتا ہے، عام طور پر اکثریت محروم ہے۔ پہلے والے طریقے آسان تھے، اب دشوار ہے۔ ایسے ہی نشر و اشاعت اور کتابت والے طریقے مستنبط اصل نہیں ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم اور ذکر مسجد میں ہی ہوتے تھے۔ اب تھوڑی یہ وضاحت ہو جائے حیات الصحابہ کی چند حدیثیں پڑھنے سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی میں کون کون سے اعمال ہوتے تھے۔ تو اصل مسجد کی آبادی کسے کہتے ہیں؟ مسجد کی آبادی میں ہر وہ عمل شامل ہے جس کے ذریعے سے مسجد کے اعمال کو تقویت ملتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشورہ مسجد نبی میں ہوتا تھا، اور جماعتوں کی روانگی کی باتیں مسجد نبی میں ہوتی تھی۔ باہر سے جماعتوں آنے والی سب سے پہلے مسجدوں میں آتی اور ان کی کارگزاری مسجدوں میں بیان ہوتی۔ باہر سے آنے والا وفد سب سے پہلے مسجد میں آتا اور صحابہ ان سے ملاقات کرتے، ان کا استقبال کرتے، اور ان کی ضیافت اور ان کا کھانے پینے کا نظم بھی مسجدوں میں ہوتا۔ یہ بھی سیرت سے ثابت ہے کہ مسجد نبی کے اندر دسترخوان بچھائے جاتے تھے، اور باہر سے آنے والوں کا اکرام مسجد نبی میں ہوتا۔ اور صحابہ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا انفرادی، جیسے قرضے کا مسئلہ، کوئی انفرادی حاجت، تو مسجد میں آتے۔ آندھی طوفان آتا، بارش رک جاتی یا بارش زیادہ ہو جاتی، یا قتل و قتال کے موقع سے پہلے، یا کوئی بھی حالات کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ مزاج بنایا تھا کہ سب سے پہلے مسجد میں آتے اور اللہ سے کہتے یعنی انفرادی اور اجتماعی حالات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد والا بنایا تھا۔ ہر حال میں مسجد میں آ کر اللہ سے کہنا، اور کبھی کوئی ایسا ایمرجنسی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو وہ مدینہ کے بازار میں اعلان کر دیا جاتا، اور صحابہ فوراً مسجد میں جمع ہو جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے، اور وہ قتال کے لیے اور سفر کے لیے تیاری کرنے کا فیصلہ فرماتے۔ تو اسی طریقے سے صحابہ مسجد میں جمع ہو جاتے، نماز کے لیے جمع ہو جاتے۔ باہر سے کوئی وفد آیا تو ان کے استقبال کے لیے بھی صحابہ مسجدوں میں جمع ہوتے تھے۔ اور کتنی جماعت ایسی کہ بھائی صبح آئی، نئے اسلام میں داخل ہوئے، صبح آئے تو ظہر تک صحابہ ان پر اتنی محنت کرتے کہ ان کو پاکی ناپاکی کے، وضو کے، طہارت کے اور نماز کے چند مسائل اتنے سکھا دیتے کہ ظہر تک وہ نماز پڑھ سکیں۔ ظہر کے بعد بھی وہاں مسجد نبی کے اندر اعمال ہوتا، ابھی ہم حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور مستقل طور پر مغرب سے عشاء صحابہ کا معمول تھا، اور فجر سے ظہر تک کا معمول تھا۔ اور اسی طریقے سے اصحاب صفہ جو تقریباً 70 تھے اور کم و بیش ہوتے رہتے تھے، ان کا کوئی مکان، کوئی گھر، کوئی جگہ نہیں تھی، تو ان کے ٹھہرنے کی جگہ وہ بھی مسجد تھی، اور وہ مسجد میں ہی اکثر ٹھہرا کرتے تھے، مسجد میں سو جایا کرتے تھے۔ اور شام کو ان کا کھانا کسی صحابی کے یہاں مقرر نہیں تھا، بلکہ جو صحابی جن کو جتنا مناسب لگتا اور جتنی وسعت اپنی اتنے اعتبار سے صحابہ کو اپنے گھر پر لے جاتے اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، اور بقیہ وقت وہ مسجد نبی کے اندر علم سیکھتے، آنے والوں کو سکھاتے، اور اپنا عبادت، ذکر، تلاوت اسی کے اندر اپنا پورا وقت گزارتے۔ گویا کہ مسجد نبی کے اندر دین بھر کے سارے اعمال اور رات کے سارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے کثرت سے ہوا کرتے تھے کہ کوئی بھی وقت اعمال سے، عبادت سے خالی نہیں تھا۔ دعوت، اعمال، ذکر، تلاوت سب اعمال مسجد نبی میں ہوتے تھے۔ تو اس کے متعلق ابھی چند احادیث جو حیات الصحابہ کے اندر ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ صحابہ دین بھر کیسے اعمال کرتے تھے، رات بھر کیسے اعمال کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑی گھنٹے نہیں تھے، لیکن دین کے اعمال اور رات کے اعمال تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ 24 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر ایک زبردست صحابہ کو کام دیا تھا، اور ایک کام کی اعتبار سے صحابہ
چلتے تھے، دین کا کام کرتے تھے۔ اور وہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعلیمی گز کے لیے نکلے تھے تو ایک صحابی سے کہا، لوگوں سے کہا کہ بھائی مسجد میں جاؤ، وہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو ایک صحابی مسجد میں سے واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ وہاں تو کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے مسجد میں کوئی آدمی نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سے آدمی دیکھے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ حرام و حلال کا ذکر کر رہے تھے۔ تو ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا بھلاؤ، مسجد کے یہی اعمال تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ دیکھو یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی چھوڑا، اسی عمل پر چھوڑا، یعنی یہی ترکہ تھا ان کا، یہ عمل کا ترکہ کہ تم یہی اپنے مسجدوں کے اندر اعمال کیا کرو۔ اور دوسرے 204 نمبر پر جلد 3 حیات الصحابہ، جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حضرت ابن معاویہ کندی رحمۃ اللہ کہتے کہ ملک شام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ شاید ایسے ہوتا ہوگا کہ آدمی بدکے ہوئے اونٹ کی طرح مسجد میں آتا ہوگا، اگر اس سے اپنی قوم کی مجلس نظر آتی ہوں گی اور جان پہچان والے لوگ نظر آتے ہوں گے تو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوگا، ورنہ نہیں۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ مختلف مجلسیں مسجد میں ہوتی ہے اور ہر مجلس میں مختلف قوموں کے لوگ ہوتے ہیں اور لوگ ان میں بیٹھ کر خیر کے اعمال سیکھتے اور ان کے بارے میں بحث کرتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تک تم ایسے رہو گے تو خیر پر رہو گے، یعنی ایسے عمل کرتے رہو گے تو خیر پر رہو گے، یعنی مسجد نبی کے اندر جو اعمال تھے، صحابہ جہاں جاتے تھے ان اعمال کو زندہ کرتے تھے۔ اب پیج نمبر 207، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہوتے تو جا کر مسجد میں جا کر ٹھہر جاتے، اور یہ مسجد ہی ان کا گھر تھا، اسی میں لیٹا کرتے تھے۔ دیکھو، مسجد ہی ان کا گھر تھا اور اسی میں وہ لیٹا کرتے تھے، تو صحابہ اکثر ان کا وقت مسجدوں میں لگاتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مسجد میں دوپہر کے آرام کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلافت کے زمانے میں مسجد میں دوپہر میں آرام کرتے ہوئے دیکھا۔ تو دوپہر میں آرام کرنا، وہ صحابہ مسجد میں دوپہر میں آرام بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے۔ پیج نمبر 209، حضرت عطا رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی۔ وہ جب تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھا کرتے تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرتے۔ تو مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنا یعنی سونا اعتکاف کی نیت سے، وہ بھی مسجد کی آبادی میں شامل ہے اور مسجد کے اندر عبادت میں شامل ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کا ذہن بڑا محدود ہے، وہ مسجد میں سونے کو اور اعتکاف کی نیت سے لیٹنے کو وہ عبادت شاید سمجھتے ہو نہ سمجھتے ہو، بہرحال مسجد کے اندر لیٹنا، سونا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ حضرت عطیہ بن سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قبیلہ شفیق کا وفد رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا۔ پھر جب وہ مسلمان ہو گیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھنے شروع کر دیے، یعنی مسجد نبی کے اندر باہر سے آنے والے وفد کا خیمہ حضور نے مسجد میں لگوایا تاکہ اعمال مسجد کے اندر وہ 24 گھنٹے رہے اور دیکھے صحابہ کی نماز، عبادت، ذکر، دعا وغیرہ، تو یہ اعمال مسجد ان کے دل کو نرم کر دے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں چور کو اور کافروں کو بھی اور مسجد کے پیلر سے ان کو باندھ دیا تھا، تاکہ اعمال مسجد سے وہ توبہ کر لے اور استغفار کر لے اور اسلام کی طرف رجوع کر لے اور ان کا دل نرم ہو جائے، تو ان کو مسجد نبی کے اندر باندھنا بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بھنا ہوا گوشت کھایا، پھر نماز کھڑی ہو گئی تو ہم نے صرف کنکریوں سے ہاتھ پونچھ لیے اور کچھ نہیں کیا اور نماز میں شامل ہو گئے۔ اب پیج نمبر 224، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر مسجد میں بیٹھے رہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر تشریف لائے اور فرمایا ابھی تک تم لوگ مسجد
مسجد سے گئے نہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا چونکہ تم نماز کا انتظار کر رہے ہو اس لیے کاش تم دیکھ لیتے کہ تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا اور پھر تمہاری وجہ سے فخر فرمائے اور اپنے فرشتوں کو تمہیں بیٹھے ہوئے دکھایا۔ یعنی ظہر سے عصر تک صحابہ مسجد میں بیٹھے رہے۔ بعض صحابہ کا معمول تھا کہ ظہر سے عصر تک عبادت کرتے، بعض کا معمول تھا فجر کے بعد سے عبادت کرتے مسجد میں۔ اب دیکھو اس کے اندر بہت ساری باتیں، پیج نمبر 269 269، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سورج نکلنے سے لے کر زوال تک کے وقت کے درمیان نفلوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اس میں بہت ساری حدیث ہے، ابھی وقت نہیں اتنا پڑھنے کا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایک موضوع ظہر اور عصر کے درمیان نفلوں کا اہتمام، کہ صحابہ ظہر اور عصر کے درمیان نفلوں کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر عصر بعد تو مستقل ذکر ہوتا، فجر بعد عصر بعد، اور مغرب اور عشاء کے درمیان نفلوں کا اہتمام، جس کے اندر ایک آیت قرآن کی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ بھائی جن کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے دور رہتے تھے، ان کے پہلو بستر سے دور رہتے تھے۔ تو جس کی آیت کے ذیل کے اندر تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ بعض صحابہ کا قول ہے کہ یہ انصار کے بارے میں تھی، کہ انصار مغرب کے بعد اپنے گھر کو نہیں جایا کرتے تھے، مغرب سے عشاء تک مستقل نفلوں میں رہتے تھے۔ اب عشاء کے بعد صحابہ کیا کرتے تھے؟ تو بعض صحابہ مسجد میں سو جاتے، بعض عبادت کرتے، بعض گھر کو چلے جاتے، اور پھر بعض ایسے ہوتے جو ابتدائی وقت کے اندر یعنی رات کے آخری حصے کے اندر وہ مسجد میں آتے اور تہجد پڑھتے، عبادت بھی کرتے۔ تو اس کے اندر تہجد کے اندر صحابہ کا کیا معمول تھا اس کا بھی ذکر کیا ہے، تو جس کا دل چاہے وہ پورا پڑھ لے۔ تو اگر پورا پڑھ لیں گے تو پوری وضاحت کے ساتھ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ سمجھدار آدمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور جو بے وقوف ہو تو پھر ان کو سمجھانا تو بڑا مشکل ہے۔ لوگ دنیا کے اندر طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر بہت سارے ایسی جگہ ہوئے جہاں گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اپنے ظلمت کے ماحول سے، اسباب کے ماحول سے نکال کر مسجد کے آباد کرنے کی محنت پر لگاتے، تو ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب جیسے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، اور جس طریقے سے وہ چیزوں کے اندر سے کیڑے نکلنا، تو وہ بھی مولانا سعد صاحب کی باتوں کے اندر سے کیڑے نکالتے اور اعتراضات ایسے کھڑے کرتے کہ امت کو اتنے تشویش کے اندر اور مزید اختلاف کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے لیے خیر کی چابی بنائے، شر کی چابی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، اگر ہم نیوٹرل ہو کر سنیں اور ہمارے دل کو حضرت مولانا صاحب صاحب کی حسد اور کینہ سے پاک کر کے سنیں تو ہمارے اعتراضات ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، صحیح سمجھتا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔